बेटी मालिका बन गई, बाप को नौकरानी बना दिया, तो ये हदीस ऊपर गलत नहीं है। तो होना तो क्या है, शादी भी है। जिस मुद्दे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो शादी भी है। शादी ब्याह के बारे में अभी अभी लोगों ने खबर आई है कि यूपी के अंदर कुल्लम गुल्ला साल उलमा का इत्तेहाद हुआ और सबने साफ तौर पे कहने में एतराज़ कर लिया है कि वाकई में लोग क्या मजाक बना रखा है, गरीबों की शादी क्यों नहीं हो रही है। उसकी ये वजह है कि आप लेन देन का मामला सबसे ज्यादा करते हो, कुल्लम गुल्ला। आज के इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल से वीडियो शूटिंग कर दिया, या वहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, तो गरीबों के घरों में रिश्ता कैसे होगा। फिर उस शादी में आप इतना खर्च करने के बावजूद भी दिखावा सबसे ज्यादा, खुराफा सबसे ज्यादा, गाना बजाना, ये जितनी चीजें सब हो रहा खुल्लम खुल्ला। फिर उन घरों में फिर बरकत नजर नहीं आती, तो हम बाद में ऐलान भी करते हैं हमने तो अपनी शादी में इतने खर्च कर दिए, हमने ये दे दिया वो दे दिया, लेकिन बरकत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर आपको भला बरकत किसमें नजर आ रहा है, दुनियादारी में। तो उन उलमा का जो इत्तेहाद हुआ है वो ऐसा ऐलान किया कि आप शादी ना माने, लेकिन कहना जरूरी है, क्या पता किसी के दिल में ये बात आ जाए और ये बात को और आगे पहुंचाने की कोशिश करे। कहा कि शादी में असल क्या होता है मालूम है, निकाह, दो गवाहों की मौजूदगी, एक वकील के वकालत, पेशे इमाम होता है, पेशे या काजी, कोई भी कहे, इनके मौजूदगी में होता है। और इसी की बरकत से या इसी के कारण एहतराम में आदमी दावत करने वाले दावत करते हैं, वलीमा करने वाले वलीमा करते हैं, जो अपने हैसियत के मुताबिक ताकत होती है। लेकिन ये उल्टा हो चुका है। इसको खत्म करने के लिए साहब ने कहा कि जिस मकसद के लिए आपने जो कराया था वो मकसद बाद में हुआ, आपने पहले सब कुछ कर दिया, खुल्लम खुल्ला उल्टा सीधा खाना जिसमें खिलाना था खिला दिया, खड़े होकर बैठ कर जो भी हो करे तुम्हारी मर्जी। लेकिन सीधे साधे जो आदमी होते हैं इसमें, जो नमाजी होते हैं बेचारे, वो भी ऐसे ही रह जाते हैं। उनका मकसद तो ये होता है कि हम किसी तरह निकाह में शिरकत करें और निकाह की खुशी में जो खाना फिर बाद में नसीब होगा वो होगा ही। लेकिन क्या होता है कि पहले सब कुछ हम बंटवा देते हैं, आखिर में हर चीज से थक जाते हैं, एकदम सुकून मिल जाता है, तब कहते हैं मौलवी साहब को बुलाइए, ठीक है निकाह पढ़ा। अब ये बताओ खाने की वजह से निकाह हुआ था या निकाह की वजह से खाना दावत हुआ था? भाई निकाह एक बरकत वाली चीज है, सारे नबियों की सुन्नत है ये, सहाबा ताबीन सबकी, तो जिनकी वजह से हमें क्या नाम दावत के दौर में वो चीजें मिली, उसको हमने बाद में कर दिया। पहले हमने कुछ और कर दिया। अक्सर शादी में आ रही है, बहुत पहले भी बयान हो चुका है कि अक्सर शादी में जो उल्टा काम चल रहा है कि शादी ब्याह तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस पर हम तवज्जो क्यों नहीं करते। शायद गाँव देहातों में नहीं हो रहा है, क्योंकि होता हूँ मैं नहीं कहता गाँव देहात में लगा शुरू में ठीक है। पहले नंबर पे ही ग्यारह में निकाह है, निकाह हो गया, आने वाले जितने मेहमान हैं, करीबी मेहमान हो, दूर के मेहमान हो या मेजबान हो, अब खाने पीने के इंतजाम बाद में इत्मीनान से होगा। लेकिन यहाँ शहरों में क्या हो रहा है कि भाई वो दूर से आए हुए हैं, दूर से आने वाले मेहमान को 10 मिनट के लिए आप रोक देंगे, 10 मिनट भी नहीं लगता होगा शायद निकाह में, तो इसका मतलब जो भूख की हालत में वो मर जाएगा। हाँ नाश्ता वगैरह तो शुरू होता ही है, शरबत है, पानी है, जो भी हो, उसमें पहले आप निकाह करवाओ, फिर वो तो उल्मा का ये इत्तेहाद हुआ है, जिस निकाह के अंदर अगर पहले काम हो जाए, खाना पीना हो जाए, ऐसे निकाह में जाने की कोशिश मत करो। आपको थोड़ी देर के लिए परेशानी होगी या दावत कबूल नहीं करेंगे तो वो बुरा बात, ऐसा कुछ नहीं है। पहुंचने वाले वो भी आदमी पहुंच जाएंगे जिसको खौफना मिली हो, पहुंचने वाले वो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वाकई में तरीके के खिलाफ है ये। जिस शादी में ताम पहले ताम को अव्वल तरजीह दी जाए और निकाह को बाद में, ऐसी शादी में आप दाखिल होती है। क्यों? अगर पहले निकाह हो गया बिना किसी क्या गाना बजाने के, इसमें जो नमाजी हजरात हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, एक आदमी है, वो किसी और चीज से बच जाएंगे, वो अपना निकाह में शामिल होकर खाना खाएंगे, जल्दी निकल लेंगे। लेकिन क्या होता है, एक तरफ खाना चल रहा है, एक तरफ गाना चल रहा है, बाजा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब नेक आदमी क्या है, वो तो उसी इंतजार में खड़ा होगा कि निकाह का हो, उसी चक्कर में फिर क्या होता, निकाह तो हो रहा 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, अब गाना बजाना जो हुआ सबके साथ शामिल उसको होना पड़ गया। तो बेचारे सीधे साधे आदमियों से भी तो बुरा हुआ, हालांकि वो उसकी नीयत तो ये नहीं थी, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम हालांकि बिल्कुल मना है, मैं साफ आवाज में आपको कह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए
اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پہلا اگر نکاح ہو جائے تو سیدھے سادھے لوگ آدمی انشاءاللہ بچ جائیں گے. وہاں گانا بجانے کے لیے وہاں کا قول تو یہ ہے، یہ امیٹھی کہیں پہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا امیٹھی، وہاں پہ سارے لوگ جمع ہوئے، سارے علماء. اس نے تو یہ اپنا اعلان کیا کہ باہر کے بارے میں ہم یہ ذمہ داری نہیں لیں گے، اگر اللہ ان کو ہدایت دے دو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے علاقے میں جس شادی میں ہم نے سن لیا کہ گانا بجانا بھی ہوا ہے، طعام گانا میں نکاح سے پہلے ہوا ہے، اس کے جنازے میں بھی ہم شرکت نہیں کریں گے تاکہ اس کو سبق ملے. اس کو تو لگا ہوگا شادی میں نہیں آیا تو کیا ہوا، لیکن ایک جنازہ پڑھانے کے لیے کسی عالم کی ضرورت پڑے گی، اسے دفنانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عالم اسے چاہیے، لیکن اس کو جب نہیں ملے گا کوئی تو کیا مطلب سبق حاصل ہو جائے تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے. تو آپ لوگوں کو میں یہ پیغام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کو سمجھیں. آپ اپنے گھر کے ممبر ہوں گے، آپ اپنا کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ واقعی میں ہر زمانے میں 2-4 لوگ جمع ہو گئے، 50-100 جو بھی ہو، بالکل سادے طریقے سے نکاح ہو گئے. اب نکاح کی خوشی میں ہوتا ہے کھانا پینا ولیمہ جو بھی، لیکن وہ آج نہیں ہو رہا ہے. ہم الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں، ٹینٹ کا انتظام کر لیا لاکھ روپے خرچ کر کے، کھانے پینے تو کئی لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن نکاح جو شاید کہ 10,000 کے خرچہ بھی نہیں ہے، پڑھانے والا مان بھی نہیں کر رہا ہے، دینے والا 5 بھی دے رہا ہے، دینے والا 31 بھی دے رہا ہے، دینے والا 2100 بھی دے رہا ہے. جو سب سے ہلکا کام ہے، سب سے کم خرچے والے کو ہم نے بعد میں کر دیا، ہم نے بعد میں کر دیا. اور سنت رسول کو چھوڑ دو گے دوستوں تو یقین جانو برکت کسی بھی چیز میں نہیں. آپ کو میں ایک بہت اچھی چیز سنانے جا رہا ہوں. ایک پنڈت بیٹھ کر سارے لوگوں کو وہ کروا رہا، ورزش کہتے ہیں، ورزش ایکسرسائز وغیرہ ورزش کروا رہا. اس کے من میں ایک بات آئی، کہہ دیا یہاں پہ کوئی مسلم ہے تو کھڑے ہو جاؤ. ایک مسلم نوجوان کھڑا ہوا، کہے تو یہ آپ بالکل فٹ ہے. پنڈت خود کہہ رہا ہے یہ آپ فٹ ہے، پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے نبی محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کے مطابق عشاء کی نماز پڑھتا ہوں. حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں سمجھا ہوگا یہ ایسا ہی مسلم کہاں سے آیا. تو لوگوں نے پوچھا وہ مطلب آپ نے کیسے پوچھا کہ فٹ ہے اور یہ مسلمان ہے تو یہ نماز پڑھتا ہوگا، وہ نمازی بھی نکلا، وہ اتفاق سے نمازی بھی نکلا. کہا دیکھو مسلمان میں اگر مسلمان ہے اگر نمازی نہیں ہے تو اتنا اچھا فٹ آدمی کبھی نظر نہیں آئے گا. کیوں کہ اس کے نبی نے حکم دیا ہے ان کو 5 وقت کی نماز کا، اور جو دن میں 5 وقت نماز پڑھے گا اس کا پورا جسم بالکل فٹ رہے گا. اگر موٹا آدمی بھی رہے گا تو بھی اس کو دشواری نہیں ہوگی، اور موٹا آدمی کو دیکھو اس کو بیٹھنے میں چلنے میں بہت دقت ہوگی. اگر وہ نمازی ہے تو بیٹھنے میں ہو، سجدے میں ہو، جھکنے میں ہو، کوئی دقت نہیں ہوگی. تو ایک پنڈت آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا نبی جو بھی ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن جو بھی نبی کو ماننے والے جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ کسی فائدے سے خالی کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ بات ان کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ ان کے نبی اپنے نبی کے طریقے کو فالو کرتے جو چلتے ہیں تو چلنے کی وجہ سے فائدے سے خالی نہیں ہے، یعنی فائدہ ہر حال میں حاصل ہونا ہے، فائدہ ہر حال میں حاصل ہونا ہے. جبکہ وہ نمازی نہیں، نماز کی اہمیت کا نہیں اس کو علم، نماز کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتے کہ نماز ہم ورزش کرنے کے لیے پڑھیں یا عبادت کرنے کے لیے ہے. عبادت ورزش اپنے آپ ہو رہی ہے. کیا یہ عبادت ہے؟ عبادت کی نیت بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ ورزش میں کر رہا ہوں، نہیں، ورزش اپنے آپ ہونا ہے. مطلب یہ حساب کہنے کا کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق جو کچھ بھی ہم کریں گے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن فائدہ تو خالی نہیں ہے. ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے میں چلے جاؤ تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آج دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے ساری قومیں ہیں، ان کو بھی ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق کوئی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کہا میں کلوجی کا استعمال کرتا ہوں، وہ بھی غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں. کلوجی ہر موت کو چھوڑ کے ہر بیماری کا اس میں علاج ہے. کہ یہ دانے کے بارے میں چھوٹا سا دانہ کالا ہوتا ہے اور اس کی شکل ہوگی دل کی طرح. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ کلوجی منگریلا بھی کہتے ہیں کسی کسی بھاشے میں. سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے. تو کیا کہا موت کے علاوہ اس دانے کے اندر ہر بیماری سے بچنے کا علاج ہے. آپ کو کیسے پتا؟ کہ مسلمان لوگ اس کو اکثر استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے نبی نے بتایا. مطلب وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی نے جو کچھ بھی کہہ دیا ہے مسلمان کے حق میں تو صرف مسلمان کے لیے نہیں، غیر قوم کے رہنے والے انسان میں اگر ان کو استعمال کرے تو فائدے سے خالی نہیں. ہم تو مسلمان ٹھہرے، ہم تو ایمان والے ٹھہرے،
تو ہمیں یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں اپنانے میں شرم کیوں؟ ہمیں اس کو اپنانے میں شرم کیوں؟ دانا واقع میں ہوتا ہے، اس دانے کا استعمال آپ اپنے کھانے میں ہمیشہ کے لیے پابندی کر لو، انشاءاللہ بڑی بیماری سے آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ بات ہو رہی تھی دوستوں نبی کے طریقے کے مطابق، اور بھی سنو، شہد سارے مسلمان استعمال نہیں کرتا ہوگا، بہت سارے لوگ گھن بھی کرتے ہیں، جبکہ گھن نہیں کرنے چاہتا۔ کیوں؟ شہد کے بارے میں قرآن میں صاف الفاظ میں شفاء للناس، اللہ نے یہ نہیں کہا شفاء المسلمین، شفاء المسلمین نہیں کہا، کیا کہا؟ شفاء للناس، کہ ہر ایک لوگوں کے لیے شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے پہلے کہہ دیا، تو اس کے اندر کیا آپ کو اس زمانے میں کیا لگے گا کہ اگر پی لیں گے تو کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی؟ اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، حالانکہ اس کو تو میٹھا بنا ہوگا، میں ختم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ شہد پی لے گا تو اس کی بیماری اور دور ہو جائے گی، جبکہ میٹھا بنا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ بس شہد کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا شفا ہے تو شفا ہے، میٹھا تو میں پرہیز کروں لیکن شہد کو نہیں چھوڑنا۔ اور یہی چیز جتنے بڑے بڑے حکماں ہیں، حکیم لوگ، وہ مسلم ہو غیر مسلم میں، اپنی جڑی بوٹیوں میں ہر حال میں اس کا شہد کا استعمال کروانا ضروری ہے، ہر حال میں وہ شہد کا استعمال کرتے۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایک بوند بھی میں نے ہر چیز میں استعمال کر لیا تو یہ ہماری دوائی 100% کیا نام ہے کامیاب ہو جائے گی۔ دوستو پیغام ایک ہی پہنچانے کا، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں فائدے سے خالی نہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعام، اللہ کی طرف سے فضل و کرم، جنت کی خوشخبری، جو بھی مہربانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کچھ اوصاف بھی ہے، اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو، کچھ خوبیاں بھی ہیں، وہ خوبی کا ہونا ہمارے دلوں میں ضروری ہے، ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، نصرت، مخلوق کی نصرت۔ آپ کہو گے مخلوق کی خدمت بھی ہوگی، مخلوق کی نصرت بھی، یعنی مدد بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نصرت کہتے ہیں کسی غریب کی مدد کر لینا، نصرت ہے۔ اور خدمت کہتے ہیں کہ مدد تو نہیں لیکن آپ نے پھر بھی خدمت کر دی، ادب کر یعنی تعظیم کر دی، آپ سے بڑے ہیں آپ نے خدمت کی ان کی، تو یہ خدمت ہے۔ خدمت بھی اللہ کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، تو آپ نے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپ نے نیکی کو کیا نام ہے شہرت دی، نیک کاموں کو پھیلانے کی کوشش کی، امر بالمعروف کو آپ نے دل سے اپنایا، نہیں عن المنکر کو آپ نے دل سے اپنایا، اور اس کے علاوہ مزید سنت رسول کے جو بھی ہو سکتے تھے راستے آپ نے سب کو اپنایا دل سے۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اجر انعام، جو بھی ثواب، جو بھی انعام ہے، تو اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس کو میں کبھی بھی انعام سے خالی نہیں جانے دوں گا۔ سب سے بڑا انعام آپ کو کیا لگتا ہے؟ جنت میں مل جائے گا؟ آپ کو سب سے بڑا انعام کیا لگتا ہے؟ کہ نیکی زیادہ ہو جائے؟ نہیں، سب سے بڑا انعام تو دوستو سچ معنی میں یہ ہے جسے خدا نصیب ہو جائے، خدا مل جائے، خدا جسے مل جائے سب سے بڑی کام ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، تو جنتی کیا کہے گا؟ یا اللہ تم نے کیا نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروا دی، جہنم سے چھٹکارا بھی نصیب ہو گیا، اب تو جنت میں مزید بھیج بھی دیا، جنت میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ ہمارا ہی ہے۔ تو اللہ کہے ایک چیز ہے وہ تمہیں نہیں معلوم، وہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہے گا میرا دیدار، میرا دیدار، میرا دیدار۔ یعنی جس کو اللہ کا دیدار ہو جائے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے ملا ہوا نعمت ہے، ملنے والی نعمت ہے۔ وہ نعمت تو انشاءاللہ مسلمانوں کو ملے گا ہی، لیکن مسلمانوں کی تعداد کی اگر بات کرو گی، مسلمانوں کی تعداد دنیا میں جتنا زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کیا کہا؟ ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ہمیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بہت زیادہ مسلمان ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کسی پڑھے لکھے نے جواب دیا آپ ہر نماز میں آؤ مسجد میں اور مسلمانوں کی تعداد معلوم کر لو کتنے ہو۔ تو سمجھ میں آئے بات کہ جمعے کی گنتی نہیں ہے، صحیح معنی میں تعداد زیادہ ہوگی، لیکن اس کی اصل گنتی تو ہر نمازوں میں ہے۔ اگر ہر نمازوں میں 15 20 25 ہے اور جتنے بھی ہوں گے 2 لاکھ پورے انڈیا میں مسجد اگر ہوگی تو مشکل سے 50 لاکھ بھی نہیں ہوگا تعداد میں۔ تو اصل مسلمانوں کی گنتی تو یہ ہے۔
مسلمانوں کے گھر بہت سارے ہیں، وہ گنتی نہیں ہونے والی ہے کہ ہر نمازوں میں اگر مسلمانوں کی گنتی ہو جائے تو آپ کو 50 لاکھ کی تعداد کی گنتی میں صحیح معنوں میں نہیں بیٹھے گی تعداد میں. تو مسلمانوں کی تعداد یہ مطلب بہت زیادہ ہے، بلکہ کہو کچھ بھی نہیں ہے. جو نمازی ہے بس اسی کی تعداد کو گنتی میں رکھو. میرا حال دوستوں کہنے میں مطلب شروع نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بھی میرے طریقے کو اس وقت میں اپنا لیا جس وقت کہ میرے طریقے کو ساری دنیا میں چھوڑ دیا ہو. حالانکہ اپنانے والے صحابہ بھی تھے، تابعین، تابعین، بزرگان بھی، تمام اولیاء کرام جتنے بھی ہمارے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا. یہ وہ زمانہ ہے، وہ دور ہے کہ واقعی میں بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنا لیا. تو اب سنت کو اپنانے کا ثواب نہیں، 1000 شہیدوں کے برابر ثواب حاصل ہو جائے گا. یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. لیکن ہمارے اندر ایک کمی اور ہے، میں یہ بات بول کے اپنی بات ختم کروں گا. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے. کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی سنت ہی تو ہے، یعنی سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں. اس کی مثال میں دے رہا ہوں. آدمی نماز پڑھنے آیا، پڑھا لکھا ہے، سب کچھ علم بھی ہے، تو بھی نہیں لگایا. ٹوک دیا تو بھی لگا لیجیے. فرض واجب تھوڑی نا ہے. میں اپنے دوست کی مثال دے رہا ہوں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے، 2 منٹ لگے گا بتانے میں. محمد ظفر نام ہے، وہ دلی میں ہی ساتھ میں پڑھائی بھی کیا ہے. اتنی تیز ذہن کا تیز ہونا کامیابی نہیں ہے. ایک چیز تو اس سے ظاہر ہوا ہے، ذہن اتنا تیز کہ کوئی اسکول میں 1 کلاس تک نہیں پڑھا. عربی لینگویج پڑھ کے صرف 2 سال الگ سے انگلش پڑھا. انگلش میں اللہ کا شکر ہے کہ اتنا زیادہ علم حاصل کیا ہے کہ بنا انگلش بولے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا. اچھا بالکل نہیں پڑھتے. کتنے سال لگایا ہوا انگلش میں، اس سے بھی کیا یعنی بالکل کوئی اس کے ٹکر کا بھی ہے ہی نہیں. پھر کیا ہوا؟ حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے. ملاقات ہو گئی گاؤں میں، نماز پڑھنے آئے ٹوپی کی میں. تو میں نے کہا ٹوپی نہیں سر پہ. ارے اکبر حافظ صاحب یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ سنت ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. بس اتنا سننا تھا کہ کوئی زیادہ سوال جواب کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ علم کا زیادہ ہو جانا، ذہن کا تیز ہو جانا، علم کی سمندر کو اپنا لینا، یہ کامیابی نہیں. وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. کامیابی تو یہ ہے علم جتنا بھی ہو سنت رسول کے مطابق زندگی گزار لینا، دین کے مطابق اپنے آپ کو قربان کر دینا. علم ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کیا کہہ دیا کہ سنت تھوڑی نہ ہے، سنتی تو ہے. یہ مطلب اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے تو گویا کہ دوستوں آپ ہمیں ٹھیک نہیں پہنچا رہے، آپ اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کر رہے ہو، ہمارے نبی کے سینے پہ وار کر رہے ہو کہ ہم نے جس سنت کی وجہ سے پوری قوم کہہ رہی ہے، پوری دنیا کی قوم کہہ رہی ہے کہ نبی کا جو بھی طریقہ ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ہم نے کہہ دیا سنت ہی تو ہے. سر پہ ٹوپی لگاؤ یا نہ لگاؤ، نماز کہہ نہیں آئے. استغفر اللہ. سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ مت دینا. نہ جانے کون سی سنت کو آپ کے اپنانے سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اور اسی کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے. کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سنت ابراہیمی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی حضرات سنت اور سے فائدہ ہو.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सफर के बीच में बिल्कुल भी खाली जगह न छोड़ें, सारे साथी मिलकर खड़े हो जाएं. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی ساتھ اوپر چلا کرے, کوئی ساتھ اوپر اور نیچے چلا کرے. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. یا اللہ مستقیم گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے لجشوں کو درگزر فرما. یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. سنت رسول کو زندہ کرنے والا بنا. سنت رسول پہ عمل کی توفیق عطا فرما. صحابہ والی زندگی عطا فرما. یا اللہ صحابہ والی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرنے والا بنا. یا اللہ چھوٹوں کا شفقت و رحم کرنے والا بنا. جو بیمار اللہ ان سب کو شفا ملی عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بھی کاروبار کے لائن سے پریشان ہے اللہ ہر ایک کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. روزگار میں اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے کلمہ طیبہ کا ذکر نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.